मुस्फिरा बेटा जल्दी करो और कितना वक्त लगेगा। अम्मा ने उसको बाहर से पुकारा था। वो जब अपने मेकअप को फाइनल टच दे रही थी, अम्मा की आवाज़ सुनकर उसने आवाज़ लगाई, अम्मा बस 5 मिनट। उसने अपने लंबे घने बालों को खोला। हालांकि अम्मा हर बार जब भी उसको बाहर लेकर जाती वो कहती थी कि जूड़ा बनाकर हिजाब ले लो, मगर आज उसकी बहुत ही करीबी सहेली की शादी थी जो उनके रिश्तेदार भी लगते थे, इसलिए वो भी दुल्हन की सहेली के रूप में सबसे अलग और जुदा नजर आना चाहती थी। उसने अपने दोस्त के साथ कलर कम्बिनेशन डिस्कस करके अपना ख़ास ड्रेस तैयार करवाया था। अम्मा उसकी तैयारियां देखकर खुश भी थी और कुछ फिक्रमंद भी। जाने क्या बात थी कि जब भी वो कुछ ज़्यादा तैयार होती तो अम्मा के चेहरे पर फिक्र के आसार नजर आना शुरू हो जाते। उसके लंबे स्याह बाल उसके घुटनों को छू रहे थे। उसके बाल बहुत सिल्की थे और आज वो जूड़े से आज़ाद होकर उसे किसी रियासत की शहजादी दिखा रहे थे। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, अम्मा ठटक कर रह गई। मुस्फिरा, तुमने ये क्या हरकत की है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपने बाल हरगिज़ नहीं खोलो, लेकिन फिर तुमसे। उनकी आवाज़ बहुत सख्त थी। मुस्फिरा ने चेहरे पर ढेरों मासूमियत सजा ली और करीब जाकर अम्मा के गले में बाजू डालकर कहने लगी, प्यारी माँ, सिर्फ एक दिन की इजाज़त दे दे। आप जानती तो है ना कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों ने आज के दिन के लिए बहुत मैचिंग की है। प्लीज़ माँ, दोबारा से कभी बाल खोलकर बाहर नहीं जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। लाडली बेटी थी उनकी, वो हमेशा उनकी बात ही मानती थी, इसीलिए उन्होंने गहरा सांस लिया और फिर कहा, ठीक है, मगर याद रखना सिर्फ आज के लिए। दोबारा अगर मुझसे ये ज़िद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुस्फिरा ने मुस्कुराकर अपनी माँ के चेहरे पर प्यार किया और वादा कर लिया। वो दोनों कुछ लेट हो रही थी, इसलिए दोनों ने अपने बैग उठाए और फ़ौरन बाहर निकली, जहाँ पर उनके ड्राइवर मंसूर चचा उनके मुंतज़िर थे। ट्रैफिक जैम बहुत बुरी तरह से था। मंसूर चचा बचा बचा कर गाड़ी निकाल रहे थे ताकि उन्हें वक्त पर तकरीब में पहुँचा सकें कि अचानक मुस्फिरा की नज़र बाहर खड़े एक छोटे लड़के पर पड़ी, जिसके पास ताज़ा गुलाब, मोतिया के बालों में लगाने वाले गजरे और हाथों में पहनने वाले गजरे थे। मुस्फिरा शुरू दिन से ही फूलों की दीवानी थी, मगर न जाने क्या वजह थी कि उसकी ज़िद के बावजूद उनके घर में कभी भी फूलों के पौधे नहीं लगाए गए थे। उसने बच्चों की तरह शोर मचाकर चचा से कहा, चचा प्लीज़ रुकें, वो देखें उस बच्चे के पास क्या है। एक मिनट गाड़ी रोकें प्लीज़ अम्मा, वो देखें कितने प्यारे गजरे हैं, प्लीज़ मुझे लेके दें। देखना, वहाँ शादी पर सारी लड़कियों ने अपने बालों पर लगाए होंगे और मैं ऐसे ही सबके सामने बैठी होंगी, कितना बुरा लगेगा ना। उसकी माँ ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो सख्ती से बोलने लगी, कितनी दफ़ा कहा है मुस्फिरा कि ज़िद ना किया करो। किसने कहा था कि तुम उधर अपने बाल खुले छोड़ दो? खबरदार, जो तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे बालों से खिसका, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी माँ ने उसे फ़ौरन ख़बरदार किया। अच्छा अम्मा, सर पर दुपट्टा ही लूँगी, लेकिन प्लीज़ ये गजरे ले दें। देखना, मैं सर से दुपट्टा नहीं उतारूँगी। उसने फ़ौरन ही अपनी माँ से ज़िद की थी। तभी उसकी माँ ने जल्दी से उस लड़के से पूछा, बेटा ये गजरे कितने के हैं? लड़के ने कहा, आंटी सिर्फ 200 रुपये के। वो एक बहुत खूबसूरत सी फूलों की माला थी जो उस लड़के ने उसकी माँ को दी और उसकी माँ ने बदले में 200 रुपये निकाल कर उस लड़के को दिए। मंसूर चचा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और अब उसकी माँ उसके बालों पर वो माला आराम से सेट कर रही थी। उसके रेशमी घने बाल चमक रहे थे और अब साथ में महक भी रहे थे। उसकी माँ ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी और कुछ दुआएं पढ़कर उस पर दम किया। सफ़र ज़्यादा नहीं था, इसलिए थोड़ी देर में ही गाड़ी एक छोटे से शादी हाल के सामने रुकी। तभी उसकी माँ ने उसे दोबारा कहा, मेरी बातें गौर से सुनो। अगर तुम्हारी सहेलियों ने भी तुमसे कहा ना कि दुपट्टा उतारो और अपने बाल दिखाओ, तो तब भी तुमने उनकी बात नहीं माननी, समझी? ठीक है अम्मा, परेशान मत हो। चले मेरे साथ, मेरी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अम्मा ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और वह दोनों गाड़ी से उतरकर शादी हाल की तरफ चल पड़ी। अम्मा को अंदर जाते ही उनकी रिश्तेदार ख़वातीन ने घेर लिया और वो उनके साथ फैमिली टेबल्स की तरफ चली गई। वो अंदर जाकर वहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। उसकी सहेली की शादी थी, जिसकी वजह से सारे दोस्तों को उसने दावत दी थी। इससे पहले कि वो मज़ीद आगे बढ़ती, अचानक ही किसी चीज़ से उसका दुपट्टा अटक गया और यूँ दुपट्टा उसके सर से फिसल गया था। वो घबराकर पीछे मुड़ी, उसका दुपट्टा किसी लोहे की कील में फंस गया था। उफ, ये क्या हो गया? वो जल्दी से अपने दुपट्टे को वहाँ से निकालने लगी, लेकिन दुपट्टा निकलने का नाम नहीं ले रहा था। अगले ही पल अचानक एक भारी आवाज़ उसने अपने पीछे सुनी, मैडम लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो एक खूबसूरत नौजवान था जो उसके बालों को निहायत ही गौर से देख रहा था। जैसे ही उसने उस नौजवान को देखा, वो घबरा गई। नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। वो जल्दी से फिर अपने दुपट्टे को बेदर्दी से खींचने लगी। नौजवान ने कहा, अरे मैडम, इस तरह करने से दुपट्टा फट जाएगा ना, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वो नौजवान उसके करीब बढ़ने लगा। जब वो मुस्कुराया तो उसकी नीली आंखें देखकर मुस्फिरा दंग रह गई। न जाने वो कौन था
کیونکہ وہ اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے اس کے گھر جب بھی جایا کرتی، اس نے تو کبھی اس نوجوان کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ نوجوان جیسے ہی اس کے قریب آیا تو بالکل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مسفرہ جیسے ہی پیچھے مڑی، اسے اتنا قریب دیکھ کر وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ وہ نوجوان اپنی آنکھیں بند کیے موتیے کے گجرے کی خوشبو اپنے اندر بسا رہا تھا، اور تو اور اس نوجوان کی ایک انگلی اس کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلی پر اس کی ایک لٹ کو لپیٹ لیا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہی مسفرہ ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے یہاں وہاں نظر دوڑائی کہ اگر کسی کی بھی نظر ان دونوں پر پڑ جاتی تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ فوراً اس نے دانت پیس کر کہا، بات سنیں، یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ دور رہیں مجھ سے، میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں۔ مسفرہ نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ واقعی کتنی بڑی بد تہذیبی تھی کہ وہ نوجوان بنا جان پہچان کے اس کے اتنے قریب ہو کر اس کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ تب وہ نوجوان آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی، جیسے اسے مسفرہ کی اس بات پر غصہ آیا ہو۔ اس سے پہلے کہ مسفرہ اپنے دوپٹے کا کچھ کرتی، اچانک اس نوجوان نے ایک جھٹکے سے مسفرہ کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ دوپٹہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مسفرہ اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ یہ وہی دوپٹہ تھا جو اس نے خاص طور پر آج کے فنکشن کے لیے خریدا تھا۔ وہ غصے سے اس کو گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ مسفرہ پھٹے ہوئے دوپٹے کو دیکھ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ اس کے بال بھی کھلے تھے اور دوپٹہ بھی پھٹ چکا تھا۔ وہ بار بار اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو دیکھ رہی تھی، کبھی کبھی اس نوجوان کو جو کہ اس فنکشن میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بالکل بے پرواہ سا لگا۔ مسفرہ کا دل چاہا کہ وہ اس کے پاس جا کر 4 باتیں سنائے، پر ایسا کر کے وہ اپنی سہیلی کی شادی میں بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نوجوان بھی اس کے پھٹے ہوئے دوپٹے کو دیکھ ہی رہا تھا، جس کو مسفرہ نے پن کے ساتھ اٹکا لیا تھا۔ اب دوپٹہ اس کے کندھے پر تھا اور لمبے بالوں کی وجہ سے کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ پھٹ چکا ہے۔ اچانک وہ نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آنے لگا۔ مسفرہ باقی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی شادی انجوائے کر رہی تھی۔ جیسے ہی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ نوجوان پھر سے اس کے قریب تھا اور اس کے کھلے بالوں کو گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھ ہی رہے تھے۔ مسفرہ یکدم منمنائی، اللہ کون ہے آپ اور کیوں پیچھے پڑ گئے میرے؟ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں بار بار میرے قریب ہو رہے اور میرے بالوں کو چھو رہے۔ اگر میری امی نے دیکھ لیا تو قیامت ہو جائے گی اور لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں اس پر چلا رہی تھی اور اس کا دل خوف سے بری طرح سے لرز رہا تھا۔ پر اگلے ہی پل جیسے ہی اس کی نظریں اپنے دوپٹے پر گئی تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دوپٹہ کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا، بلکہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ بری طرح سے چونک گئی اور اگلے ہی لمحے اس نوجوان کو تلاش کرنے لگی، پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اسٹیج پر جا کر جب وہ اپنی سہیلی فضا کے پاس بیٹھی تو وہ اس سے پوچھنے لگی، ارے فضا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ لڑکا کون تھا؟ میں نے پہلے کبھی تمہارے خاندان میں ایسا لڑکا نہیں دیکھا، وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا۔ فضا جلدی سے ہنستے ہوئے بولی، تم کیسی باتیں کر رہی ہو مسفرہ؟ بھلا نیلی آنکھوں والا لڑکا؟ میں نے تو ابھی تک ایسے کسی کو بھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی میرے بابا نے کسی ایسے لڑکے کو دعوت دی ہے۔ یہاں پر تو سبھی فیملی کے لوگ ہیں، اکثر کو تو تم جانتی بھی ہو، اور آنٹی تو سبھی کو جانتی ہیں۔ ارے ہمارے خاندان میں کوئی خوبصورت لڑکا ہے نیلی آنکھوں والا؟ پگلی کہیں کی۔ جیسے ہی مسفرہ نے یہ سنا تو گویا اس کے سر پر آسمان گر گیا۔ اسے جو محسوس ہو رہا تھا شاید وہی حقیقت تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی چاروں طرف دیکھنے لگی تو چونک گئی، کیونکہ وہ لڑکا شادی ہال کے عین بیچوں بیچ لگے ہوئے فانوس کے نیچے بڑی شان سے کرسی پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں فوٹوگرافر سٹیج پر چڑھ گیا تو اس کی دوست اور اس کا دلہا تصویریں بنوانے لگے۔ مسفرہ بھی سٹیج سے نیچے اتر گئی۔ اچانک اسے اپنی کزن نظر آ گئی جو خود بھی شاید بور ہو رہی تھی۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکی۔ اسے اپنی امی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنی کزن سے پوچھا کہ نبیلہ، وہاں دیکھو، ہال کے بیچ میں کوئی بیٹھا ہے نا؟ نبیلہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر حیرت سے مسفرہ کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہارے چہرے پر یہ 12 کیوں بجے ہوئے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہاں کوئی نہیں بیٹھا، وہ بیٹھنے کی جگہ ہے بھلا، وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں۔ مسفرہ کا دل اب بری طرح سے گھبرا رہا تھا، قریب تھا کہ وہ رونے لگتی۔ اچانک اس کی امی کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ فوراً اس کی طرف چلی آئیں۔ وہ اپنی کسی کزن سے مسفرہ کو ملوانا چاہتی تھی، اسی لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر فیملی کی ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ مسفرہ ان لوگوں سے بڑے پیار سے ملی۔ کچھ دیر کے لیے اسے تسلی بھی ہو گئی تھی کیونکہ امی اس کے پاس تھی۔ تھوڑی دیر میں کھانا کھل گیا اور ان کی فیملی کے لڑکوں نے ہی انہیں سرونگ شروع کر دی۔ اسے امی کو کچھ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ امی نے پہلے ہی اسے بال کھولنے سے منع کیا تھا۔ وہ کہیں گی کہ ضرور تم اسی وجہ سے پریشان ہو رہی ہو۔ وہ چوری چوری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی
اس کا ماموزاد فہد انہیں کھانا دے کر گیا تھا اور میٹھا لانے کا کہہ گیا تھا۔ وہ کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک سے کسی نے اس کے سامنے میٹھے کی پلیٹ کر دی۔ اس نے پلیٹ پکڑتے جیسے ہی مسفرہ کی نظر اوپر اٹھی تو یہ دیکھ کر کانپ کر رہ گئی کہ یہ تو وہی لڑکا تھا جو کچھ دیر پہلے مسلسل مسفرہ کو نظر آ رہا تھا۔ وہ گہری مسکراہٹ دے کر وہاں سے چلا گیا۔ رخصتی میں ابھی بھی کافی وقت تھا، لیکن اب مسفرہ سے یہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے امی کے کان میں کہا کہ امی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تو جلدی چلے۔ انہوں نے بڑے غور سے بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا اور کچھ دیر بعد سب لوگوں سے مل کر اسے اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف چل دی۔ امی منصور چچا کو پہلے ہی فون کر چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور خود کو مسلسل اسی بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ لڑکا وہاں پر کوئی کام کرنے والا ہی تھا یا پھر کوئی رشتہ دار۔ اسے کسی چیز کا دھوکہ ہو رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی موڑ کاٹنے لگی، اچانک سے گاڑی کے سامنے سے دوسری گاڑی اس انداز سے گزری کہ منصور چچا نے بمشکل بریک لگائے۔ گاڑی میں امی کی اور اس کی چیخیں بلند ہو گئی۔ منصور چچا خود ڈر گئے کیونکہ انہوں نے موڑ کاٹنے سے پہلے دوسری طرف دیکھا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے گاڑی کو فوراً ہی سائڈ پر لگا لیا۔ امی ان پر غصہ کر رہی تھی تو وہ کہنے لگے، بیگم صاحبہ، دوسری طرف کوئی نہیں تھا، نہ جانے یہ کہاں سے آ گیا اچانک سامنے۔ امی نے سفر کی دعا پڑھی اور چچا سے کہا کہ وہ احتیاط سے گاڑی چلائیں۔ مسفرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ اماں سیدھی کمرے میں چلی گئی اور وہ بھی جلدی سے کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ اس نے کمرے کی ساری لائٹ چلا دی۔ ایک عجیب سا خوف اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے وہ ڈریسنگ میں کپڑے بدل کر شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اپنے بال سمیٹنے، اچانک شیشے پر اس کی نظر پڑی۔ وہ نوجوان بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا اور اپنی باہیں پھیلا کر اس نے پیچھے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مسفرہ چیخنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی آواز جیسے بند ہو گئی۔ وہ اپنے چہرے کو اس کے بالوں میں گھسا کر گہری سانسیں لے رہا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی اور اس کی گرم سانسوں سے مسفرہ کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم اس کے اندر نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی۔ وہ زور سے چیخی اور اس سے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی تو اس نوجوان نے اس کے بالوں پر ہاتھ ڈالا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ کمرے کے باہر تھی اور اس کے بال اس نوجوان کے ہاتھ میں۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ امی فوراً بھاگ کر اس کے پاس پہنچی تو عجیب منظر دیکھ کر لرز گئی۔ انہوں نے صاف محسوس کیا تھا کہ مسفرہ کے بال کسی کے ہاتھ میں تھے۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ ایک دم سے مسفرہ کے بال ڈھیلے پڑ گئے اور مسفرہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوشین بیگم کو کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ مسفرہ کو اپنے ساتھ لگائے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی اور فوراً اپنے شوہر کو کال کرنے لگی، جو عام طور پر رات کو 1 بجے سے پہلے گھر نہیں پہنچتے تھے۔ گھڑی میں وقت 12 بجنے والے تھے۔ دونوں ماں بیٹی شدید خوف زدہ ہو چکی تھی۔ نوشین بیگم نے فون کر کے منصور چچا کو بھی گھر کے اندر ہی بلا لیا۔ وہ فوراً آ گئے اور مسفرہ کے کمرے کی اچھی طرح سے تلاشی لینے لگے، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا، جبکہ مسفرہ چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ امی، میرے کمرے میں کوئی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور ڈرائنگ روم میں ہی تھی جب تک صدیقی صاحب گھر نہیں پہنچے۔ منصور چچا گھر کے اندر ہی موجود رہے۔ وہ بھی بہت پریشان تھے کہ ایک دم بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت آ گئی تھی۔ صدیقی صاحب جب گھر پہنچے تو بیوی اور بیٹی کے زرد چہرے دیکھ کر ان کو برسوں پہلے ایک فقیر کی کہی گئی بات یاد آ گئی، جب اس نے مسفرہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اس لڑکی کو جنات سے بہت بچا کر رکھنا، کیونکہ اس کے وجود میں ان کے لیے خاص کشش ہے۔ وہ بھی مزید کچھ بتانے ہی والا تھا کہ صدیقی صاحب نے فوراً اپنی بیوی نوشین کو ڈانٹ ڈپٹ کر گاڑی آگے بڑھا دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسفرہ کی شخصیت سے جو راز جڑا ہے ان کی بیوی کبھی اس راز تک بھی پہنچ پائے۔ وہ شدید خوف زدہ تھے۔ اس بچی میں ان دونوں میاں بیوی کی جان بسی تھی، باوجود اس کے کہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں تھی، جبکہ وہ مری میں ڈیوٹی کر رہے تھے تب انہیں یہ بچی ملی تھی۔ وہ ایک فارسٹ آفیسر تھے، ان کے گھر پہلی اولاد ہونے والی تھی۔ اچانک نوشین بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس وقت وہ 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ شدید پیچیدگی کی وجہ سے ڈاکٹرز نے آپریشن کر کے ماں کو تو بچا لیا، مگر ان کا بیٹا چند لمحے زندہ رہ کر فوت ہو گیا۔ نوشین ابھی بے ہوش تھی اور صدیقی صاحب نے بیٹے کی تدفین کر دی تھی۔ واپس آتے ہوئے ان کو اور منصور چچا کو جنگل کے بیچوں بیچ کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی یہ پریوں جیسی حسین بچی ان کو لاوارث ملی۔ ان کے دل میں بچی کو دیکھ کر طرح طرح کے وسوسے اٹھے، لیکن وہ اسے اس طرح جنگل میں اکیلا چھوڑ کر اپنے دل کو آگے بڑھنے پر بھی رضامند نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے بچی کو اس جگہ سے اٹھا لیا کہ شاید اس کی ماں اسے کسی مجبوری میں اس جنگل میں تنہا تنہا چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ بچی کا کسی لاوارث مقام پر ملنا اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ ضرور اس بچی کو پیدا کرنے والے اپنانا نہیں چاہتے۔
या फिर ये किसी की नाजायज़ बच्ची है जिसने बदनामी के खौफ से बच्ची को जंगल में छोड़ दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं है, बल्कि उन घने जंगलात में रहने वाली जिंदादी रुमैसा की बच्ची है। जैसे ही अहमद सदीकी ने बच्ची को उठाकर अपने गले लगाया, बच्ची ने एकदम से रोना बंद कर दिया और अपनी ब्राउन आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगी। न जाने उस बच्ची में ऐसी क्या कशिश थी कि सिद्दीकी साहब को अपना गम कम होता महसूस हुआ। दूसरी बात यह थी कि अगर उनकी बेगम नुशीन होश में वापस आते ही अपने बच्चे के बारे में पूछेंगी तो वो उनसे क्या जवाब देंगे। ये बच्ची उस वक्त उन्हें खुदा की एक नेमत महसूस हो रही थी, इसलिए वो फ़ौरन बच्ची को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। मंसूर चचा कुछ खौफजदा से महसूस हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात को अपना वहम समझा कि जैसे ही वो अपनी बच्ची अहमद सदीकी की गोद में आई, उन्हें लगा कि जुगनू जैसे कुछ जानवर मुसलसल उनकी गाड़ी से चिमट कर आगे बढ़ते जा रहे थे। जब नुशीन को होश आया तो उसने अपनी नन्ही परी को अपने बराबर में लेटा पाया, और यूँ अब तक नुशीन ये बात नहीं जानती थी कि ये बच्ची उनकी सगी बेटी नहीं, बल्कि मरी के घने जंगलात में से मिलने वाली लावारिस बच्ची है जो उनके शोहर को मिली थी। बाद में उस बच्ची की वजह से बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आते रहे जिनकी वजह से नुशीन बेगम और अहमद सदीकी ने बहुत सारी परेशानियां उठाई। फिर एक बुज़ुर्ग के कहने पर उन्होंने अपनी फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब छोड़कर मरी से दूर लाहौर में रिहाइश का फ़ैसला कर लिया और छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अहमद सदीकी को अब भी वो मंजिल पूरी तरह से याद था कि कैसे उस रोज़ जब वो घर वापस लौटे थे तो मुस्फिरा की हालत उस वक्त कितनी ख़राब थी। उस वक्त वो सिर्फ 2 साल की थी जब उसने खुद किचन में जाकर फ्रिज खोला था और कच्चा गोश्त उठाकर खाना शुरू कर दिया था। नौशीन बेगम ये देखकर चीखने चिल्लाने लगी। उन्होंने फ़ौरन अहमद सदीकी को फ़ोन करके बताया कि उनकी बच्ची की तबीयत बिगड़ गई है। वो जैसे तैसे घर पहुँचे और सामने की सूरत हाल देखकर उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि इस बच्ची में ज़रूर कोई गैर मामूली बात है, लेकिन वो अपनी बेगम को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। उन्होंने नौशीन को समझाया कि शायद बच्ची पर किसी हवाई मखलूक का हमला हुआ है, वो फिक्र ना करे। फिर जैसे तैसे करके वो किसी रूहानी आमिल को ढूंढकर उस बच्ची को नॉर्मल हालत में वापस लाए। वो आमिल मुस्फिरा को देखते ही ये बात अहमद सदीकी को बता चुके थे कि ये बच्ची इंसानी नहीं बल्कि जिनजादी है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो उस बच्ची को वापस उसी जंगल में छोड़ दें जहाँ पर उसके रिश्तेदार मौजूद हैं। लेकिन अहमद सदीकी को उस बच्ची पर अपनी सगी औलाद की तरह से उनसियत हो चुकी थी, और दूसरा नौशीन बेगम की हालत के पेश नज़र उन्होंने ये राज हमेशा के लिए अपने सीने में छुपा लिया। फिर उसी आमिल के कहने पर वो उन्हीं गहरे जंगलात में जाकर एक ख़ास अमल भी करके लौटे थे जिसके गवाह सिर्फ मंसूर चचा थे। उन्होंने बाकायदा उस बच्ची की मुलाकात उसकी माँ से भी की थी। उसकी माँ ने तो कभी उनके किसी मामले में मुदाखलत नहीं की और ना ही उसने कभी उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन उसके कबीले के कुछ शरीर जिन्नात अक्सर ही मुस्फिरा पर कब्जा करके उन्हें और उनकी बेगम को परेशान करने की कोशिश करते। दरअसल मुस्फिरा के वालिद तालूत का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। फिर मुस्फिरा की माँ अपने कबीले के हाथों निहायत परेशान होकर उस बच्ची को खुद से दूर करने पर मजबूर हो गई थी। अहमद सिद्दीकी गहरी सोच में डूबे हुए थे और ये सोच रहे थे कि क्या अब फिर मुस्फिरा के बाप के कबीले के वही शरीर जिन्नात वापस आ गए। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ उनके कज़न इसरार अहमद थे। अहमद सिद्दीकी ने एक नज़र अपनी बीवी और बेटी पर डाली और ख़ुद बात करते हुए बाहर चले गए। इसरार अहमद एक इस्लामिक स्कॉलर थे और गुज़श्ता कई बरस से वो अमेरिका में ख़ुद की इस्लामिक एकेडमी चला रहे थे। वो पाकिस्तान पहुँचे थे और अहमद सिद्दीकी से मिलना चाहते थे, लेकिन जब अहमद ने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो वो परेशान हो गए और अहमद से वादा किया कि वो जल्द अज जल्द उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुँचेंगे। अहमद सिद्दीकी ने बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी और बेटी को संभाला और कहा कि सिर्फ आज की रात का ही मसला है, कल तक उनके एक दोस्त यहाँ पहुँच जाएंगे जो इस मसले को जल्द हल कर देंगे। और यूँ वो लोग बड़े डरे सहमे उस रात की सुबह का इंतज़ार करने लगे। अचानक अहमद सिद्दीकी के दिल में ख्याल आया। उन्होंने चौंक कर अपनी बेटी की तरफ देखा तो ये मालूम हुआ कि मुस्फिरा ने अपने गले में पहना वो कदीम तावीज़ निकाल कर फेंका था जो मरी में उस बुज़ुर्ग आमिल ने उसे पहनाया था, और ये ताकीद की थी कि ये बच्ची कभी भी इसे खुद से जुदा न करे। उन्होंने अपना माथा पीट लिया और ये सारी मुसीबत सिर्फ़ और सिर्फ उन तक इसलिए पहुँची थी कि उनकी बच्ची ने उसको अपने गले से निकाल कर फेंका था। उन्होंने गुस्से से बीवी की तरफ देखा, लेकिन वो मुस्फिरा के सामने ऐसी किसी बात का जिक्र करके उसे परेशान या खौफज़दा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नौशीन से भी कुछ कहने से गुरेज किया। अभी रात के 2 ही बजे थे कि अचानक शदीद तेज़ किस्म की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मुस्फिरा और नौशीन उस रात उनके मास्टर बेडरूम में थी और अहमद सिद्दीकी खुद सोफ़े पर नीम दराज थे। शायद उन्हें कुछ देर के लिए आंख लगी थी। उन्होंने चौंक कर सामने देखा। ये देखकर उनका खून खुश्क हो गया कि एक तवील क़ामत साया मुस्फिरा के सिरहाने खड़ा है। अहमद सिद्दीकी ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की तो उस पुरस्रार वजूद ने घूम कर उनकी तरफ देखा
احمد صدیقی کو اپنے جسم میں ایک تیز کپکپی کا احساس ہوا۔ انہیں لگا کہ کمرے کا درجہ حرارت ایک دم سے گر گیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتے تھے، شور کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں لگا کہ ان کے جسم پر منو وزن گر گیا ہے اور وہ پوری طرح سے مفلوج ہو گئے۔ وہ فکر مندی سے اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھتے رہے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس سائے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مسفرہ کے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر اپنی مٹھی میں دبا لی۔ پھر دھواں بن کر وہاں سے تحلیل ہو گیا۔ احمد صدیقی کا پورا جسم جیسے لرز رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ حرکت کرنے کی پوزیشن میں بحال ہوئے تو وہ اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھے اور کمرے کی لائٹ چلا کر اپنی بچی کے بال دیکھنے لگے تو واقعی اس کے بالوں کے سامنے کی ایک لٹ کٹ چکی تھی۔ یعنی جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ نوشین لائٹ کے جلنے سے اٹھ گئی لیکن مسفرہ بہت گہری نیند سوتی رہی۔ احمد صدیقی نے خوفزدہ انداز میں مسفرہ کے بالوں کی طرف اشارہ کیا تو نوشین بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے بہت ہی پیارے بال بری طرح سے کٹے ہوئے۔ احمد صدیقی نے چپکے سے پوچھا کہ نوشین، میں نے تمہیں کتنے سال سے منع کر رکھا تھا کہ یہ تعویذ مسفرہ کے وجود سے جدا نہیں ہونی چاہیے، لیکن تمہاری ذرا سی لاپرواہی نے دیکھو پرسوں پرانی مصیبت کو دوبارہ سے آواز دے کر بلا لیا۔ نوشین بھی شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ دونوں کو اپنی بیٹی اپنی زندگی سے بھی پیاری تھی کیونکہ بہت سارے ڈاکٹروں نے انہیں یہی بتایا تھا کہ اب دوبارہ کبھی بھی ان کے آنگن میں کوئی پھول نہیں مہک سکتا۔ نوشین نے مسفرہ کو ہلانے کی کوشش کی تاکہ اسے اٹھا سکے، لیکن یہ دیکھ کر ان دونوں میاں بیوی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ مسفرہ سو نہیں رہی بلکہ گہری بے ہوشی میں جا چکی ہے۔ نوشین روتے ہوئے احمد صدیقی سے کہنے لگی کہ وہ جلد سے جلد اسے ہاسپٹل لے کر جائیں، لیکن وہ بے بسی کی تصویر بنے اسے دیکھتے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہاسپٹل لے جانے سے مسفرہ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، بلکہ اب صرف اسرار احمد ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکتے تھے۔ انہوں نے نوشین کی ضد پر انہیں بتا دیا کہ وہ اپنے کزن سے بات کر چکے اور وہ صبح پہلی فرصت میں ہی ان کے گھر پہنچ جائے گا، لیکن اب مسفرہ کو ہاسپٹل نہیں لے جایا جا سکتا۔ یہ سن کر نوشین بھی اپنی جگہ پر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ ساری رات دونوں میاں بیوی نے اپنی آنکھوں میں کاٹی۔ صبح جب فجر کی اذان بلند ہوئی تو تب جا کر ان کے سینے پر رکھا یہ بوجھ کچھ ہلکا ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بس اب کچھ ہی دیر میں پروفیسر اسرار ان تک پہنچ جائیں گے۔ پہلے احمد صدیقی نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر اپنی بیوی کو بھی اشارہ کیا۔ ان کی ملازمہ کے آنے میں ابھی کافی وقت پڑا تھا، اس لیے انہوں نے خود ہی کچن میں جا کر اپنے لیے اور اپنی بیگم کے لیے چائے بنا لی۔ وہ دل ہی دل میں بار بار یہ سوچے جا رہے تھے کہ کیا انہیں اپنی بیوی کو بتا دینا چاہیے کہ یہ بچی ان کی نہیں بلکہ ایک جناتی بچی ہے، لیکن پھر اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا دل، ایک باپ کا دل انہیں اس چیز سے منع کرتا کہ کہیں نوشین یہ حقیقت جان کر مسفرہ سے خوفزدہ یا بد دل نہ ہو جائے۔ وہ جب بھی مسفرہ کو دیکھتے انہیں اپنا نومولود بیٹا یاد آ جاتا اور وہ چپ کے اسے یاد کر کے آنسو بہا رہے تھے۔ صبح 7:30 بجے ان کے دروازے پر بیل بجی اور منصور چچا نے اطلاع دی کہ پروفیسر اسرار پہنچ چکے ہیں۔ مسفرہ اب تک بے سود پڑی تھی اور نوشین مسلسل اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے جگانے کی کوشش کیے جا رہی تھی۔ اسرار احمد نے جیسے ہی اس لڑکی کی طرف دیکھا انہیں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ جسے اپنے دوست کی بیٹی سمجھتے تھے وہ کوئی انسانی لڑکی تھی ہی نہیں بلکہ وہ خود ایک جن زادی تھی۔ تو پھر اسرار احمد سے احمد صدیقی نے اشارہ کیا کہ وہ نوشین کے سامنے کوئی بات نہ کرے۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی حفاظت کی دعائیں پڑھ کر اثار کھینچنے لگے۔ آج تک اس نے ہمیشہ انسانوں کو جنات کے چنگل سے چھڑایا تھا، مگر یہ پہلی بار تھا کہ ایک جنزادی کو ہی جنات سے بچانے کے لیے اس کی مدد طلب کی گئی تھی۔ نوشین اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑنے پر کسی صورت راضی نہیں تھی، لیکن احمد صدیقی اسے بڑی مشکل سے باہر لے کر گئے۔ ابھی اسرار احمد کی پڑھائی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے اس طرح بجنے لگے جیسے کہ انہیں باہر سے کوئی بری طرح سے پیٹ رہا ہو۔ وہ مسکرانے لگے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ کرنا کسی عام جنزات کے بس کی بات نہیں۔ پھر ایک دم سے مسفرہ نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ رنگ کی تھی اور وہ نہایت خوفناک آواز میں زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کی چیخوں سے پورا گھر لرز کر رہ گیا۔ نوشین اپنا سینہ تھام کر باہر کھڑی پریشانی سے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ احمد صدیقی کو اپنی اس غلطی پر اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش اس رات ہی وہ اپنی بیوی کو حقیقت بتا دیتے کہ جس اولاد کو انہوں نے جنم دیا تھا وہ زندگی کی بازی ہار گئی ہے۔ اب برسوں بعد اگر اس رات سے پردہ اٹھ جاتا اور نتیجے میں مسفرہ یا تو اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاتی یا پھر اسے کوئی نقصان پہنچ جاتا تو شاید نوشین کے لیے زندہ رہنا ممکن ہی نہ ہوتا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کی بیوی اپنی بیٹی کو کس قدر چاہتی ہے۔ تبھی اندر سے اسرار احمد نے انہیں پکارا۔ وہ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مسفرہ اپنے بستر سے کئی فٹ اوپر اٹھ کر ہوا میں معلق تھے۔ اس کے لمبے بال مزید لمبے ہو کر بستر کو چھو رہے تھے۔ اچانک احمد صدیقی کو اندازہ ہوا کہ وہ مسفرہ نہیں بلکہ اس کی ماں ہے۔ وہ غصے سے احمد صدیقی کو گھور رہی تھی
اور کہہ رہی تھی، احمد میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھ کر اپنی بیٹی کو تمہاری جھولی میں ڈالا تھا، لیکن تم نے سامل کو بلا کر کیا ثابت کیا؟ اگر میں نہ پہنچتی تو شاید یہ میری بچی پر قبضہ کر لیتا۔ احمد صدیقی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو بہنا، یہ عامل نہیں، یہ میرا دوست ہے اور یہ مسفرہ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ کل رات سے مسفرہ کی طبیعت خراب ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوئی اس کے بال کاٹ کر لے جا چکا ہے، اور تم نے مجھے بتایا تھا کہ کبھی بھول کر بھی مسفرہ کے بالوں پر کسی کی نظر نہ پڑنے دوں، اور نہ ہی کبھی مسفرہ کو اس بات کی اجازت دوں کہ وہ اپنے لمبے بالوں کو کاٹے۔ اب تم ہی کہو کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے مجھے کہاں جانا چاہیے تھا؟ یہ سنتے ہی مسفرہ کا چہرہ ایک دم سے نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسرار احمد نے احمد صدیقی کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے۔ جب ہی کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف تیز بدبو پھیل گئی۔ احمد صدیقی اور اسرار احمد بری طرح سے کھانسنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دیکھنے کے قابل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کمرے میں مسفرہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مسفرہ کو جنات لے جا چکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہمیں مری کے ان جنگلات میں واپس جانا ہوگا جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اسرار احمد نے احمد صدیقی کی طرف دیکھ کر کہا۔ نوشین بیگم، احمد صدیقی اور اسرار احمد اسی وقت لاہور سے مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ نوشین کی حالت اب پہلے سے زیادہ خراب تھی، جب سے اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ جسے اپنی اولاد سمجھ رہی تھی وہ ان کی بیٹی ہی نہیں تھی بلکہ ایک جن زادی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی مامتا کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ اسرار احمد نے اپنے کسی خاص دوست کو فون کیا جو ان کے لیے تیاریاں کر کے ان کا منتظر تھا۔ چاند کی 14 تاریخ تھی۔ چاندنی رات میں جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو انہیں رحمت علی نام کا ایک شخص ملا جو وہی تھا جس کو اسرار احمد نے فون کیا تھا، جس نے انہیں کہا کہ آج کی رات بہت اہم ہے۔ اگر آج کی رات وہ اس جنزادی کو شیطانی جنات کے گروہ سے بچانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ دوبارہ کبھی اس پر حملہ آور نہیں ہو پائیں گے۔ یہ سنتے ہی احمد صدیقی اور نوشین اتنی پرامید نظروں سے اسرار احمد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی بچی ہر حالت میں صحیح سلامت واپس چاہیے تھی، چاہے وہ کوئی انسان نہیں تھی، لیکن ان کے لیے وہ ان کی سگی اولاد سے بڑھ کر تھی۔ انہوں نے دونوں کو تسلی دی اور ساتھ جنگل میں لے گئے جہاں پہلے ہی سب کچھ تیار تھا۔ 2 گول دائرے بنے تھے، ایک بڑا دائرہ، ایک چھوٹا دائرہ جس میں صرف ایک ہی شخص پورا آ سکتا تھا۔ اسرار احمد نے سب کو اس بڑے دائرے میں جانے کے لیے کہا اور خود پڑھائی کرنے لگے۔ انہوں نے مٹھی بھر کر مٹی کے سفید دائرے کے ارد گرد ڈال دی۔ اس کے بعد نوشین بیگم سے کہا کہ وہ مسفرہ کے کپڑے دیں۔ نوشین بیگم نے اس کے کپڑوں والا بیگ اسرار احمد کو پکڑا دیا۔ انہوں نے مسفرہ کا ایک جوڑا نکال کر اس چھوٹے گول دائرے میں رکھا اور خود بھی ہمارے دائرے کے اندر آ کر تیزی سے پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ دیر تک پڑھائی جاری رہی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اچانک سے ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی جو یکمشت تیز ہونے لگی۔ پھر اچانک ہی وہ تیز ہوا تھپیڑوں میں تبدیل ہو گئی، اتنی تیز کہ وہاں سب کو اس دائرے میں ٹکے رہنے کے لیے تگدو کرنا پڑتی، لیکن اس چھوٹے سے دائرے کے پاس ہوا کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کیونکہ مسفرہ کا جوڑا جہاں تھا وہیں کا وہیں پڑا تھا، بالکل نہیں ہلا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس چھوٹے دائرے سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھنے لگا۔ جیسے ہی دھواں چھٹا تو دائرے میں مسفرہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، لیکن وہ حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی، بار بار کبھی دائیں لڑکتی کبھی بائیں، مگر مکمل طور پر گر نہیں رہی تھی کیونکہ اس کو پیچھے سے کسی نے تھام رکھا تھا۔ جب غور کیا تو مسفرہ کے ارد گرد بہت سارے چھوٹے چھوٹے جنات دکھائی دے رہے تھے جنہوں نے مسفرہ کو پوری طاقت سے جکڑ رکھا تھا۔ اسرار احمد نے پڑھائی بند کر دی اور احمد صدیقی کی طرف دیکھ کر بولے، یہی ہے وہ جنات جنہوں نے شرارت سے مسفرہ کو تمہارے گھر سے غائب کیا تھا۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ تعلق نہیں رہا تو وہ اس کی بیٹی کو بھی نہیں رہنے دیں گے، وہ اس کی جان لینا چاہتے ہیں۔ پوری کہانی سے تو تم واقف ہی ہو، اب ایک ہی حل کیا جا سکتا ہے اور اس کا بھی بھروسہ نہیں کہ وہ کارگر رہے گا یا مسفرہ کی جان کو مزید مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ نوشین بیگم یہ بات سن کر جلدی سے بولی، مجھے بتاؤ کیا حل ہے؟ دیکھیں بھائی، اب جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بے شک مسفرہ جو بھی ہے، لیکن میں نے اسے اپنی سگی اولاد سمجھ کر ہی بڑا کیا ہے۔ یہاں تو جانوروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، مسفرہ تو پھر انسانوں کی طرح میری بیٹی کے طور پر رہی ہے۔ ساتھ احمد صدیقی کی بھی حالت ایسی تھی۔ اسرار احمد نے اپنے دوست کی جانب اجازت طلب نگاہوں سے دیکھا تو انہوں نے آنکھیں چپکا کر گویا اسرار احمد کو ہر طرح کی اجازت دے دی کہ چاہے کچھ بھی کرو لیکن مسفرہ کو اس مشکل سے نکال لو۔ میں اس کی دونوں ماؤں کو کیا جواب دوں گا؟ اسرار احمد نے مثبت جواب پاتے ہی پڑھائی شروع کر دی تو کچھ ہی دیر میں وہاں پر دوبارہ ہلکا ہلکا دھواں ہوا جہاں سے بڑی غمگین آواز سنائی دینے لگی۔ کیا بات ہے؟ میری بچی کو بچاتے کیوں نہیں ہو تم سب؟ میں بے بس ہوں، اگر بے بس نہ ہوتی تو کبھی اس جنگل جیسے ویرانے میں اپنی نازک بچی کو نہ چھوڑتی۔ یہ رمیسہ تھی مسفرہ کی حقیقی ماں۔ اسرار احمد نے اونچی آواز میں کہا، مسفرہ کو بچانے کی راہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی اجازت چاہیے، اور حل بھی ایسا ہے کہ بچنے کے بعد یہ انسانوں کی دنیا میں نہیں رہ سکے گی، یہ آپ کی دنیا میں چلی جائے گی۔
اب اگر آپ اسے یہیں رکھنا چاہتی ہیں تو پھر مسفرہ کو بچانا تھوڑا مشکل ہے۔ اگر اسے واپس بھیجنے پر آمادہ ہیں تو 100 میں سے صرف 50% ہے کہ ہمارا حل کامیاب ہو جائے۔ وہ چلا کر بولی، جو کرنا ہے کرو، بس میری بچی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طالوت کی اولاد ہے، وہ شریر جنات اسے تب ہی مارنا چاہتے ہیں تاکہ طالوت کے قبیلے کا کوئی دعوے دار ان کے سامنے نہ آئے۔ میں صرف مسفرہ کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہی تھی، تبھی تو اسے چھپائے رکھا، اتنی دیر ان سارے شریر جنات سے چھپائے رکھا تھا۔ مجھے امید تھی کہ یہ بڑی ہوگی تو مجھے نہ صرف وہ عزت واپس اور مقام دلوائے گی جو طالوت کی موجودگی میں ملتا تھا، بلکہ ان جنات سے وہ قبیلہ بھی حاصل کرے گی۔ پر اب مجھے کسی اور شے کا حرص نہیں ہے، مجھے صرف اپنی بچی کی زندگی پیاری ہے۔ یہ سن کر اسرار احمد زیر لب ہلکا سا مسکرائے اور بولے، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا، باقی مسفرہ کا نصیب۔ تبھی وہ دھواں وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب مسفرہ کی حالت مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے مدہوش تھی لیکن اب ہلکا ہلکا کراہ رہی تھی، کیونکہ وہ جنات اسے تکلیف دے رہے تھے تاکہ اسرار احمد انہیں اس دائرے کی قید سے آزاد کر دے۔ اسرار احمد نے مسفرہ کو پکارا اور پوچھا، تمہیں اس شادی پر کیا ہوا تھا؟ کون دکھائی دے رہا تھا؟ مسفرہ آہستگی سے بولی، وہ ایک بے حد خوبصورت انسان تھا، پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہی مجھے اس میں کشش محسوس ہوئی، پھر وہ میرے بالوں کا دیوانہ ہو گیا۔ یہ سب کہتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ عالم مدہوشی میں ہے، یہ باتیں وہ اپنے حواس میں نہیں کر رہی تھی۔ اسرار احمد اس کے اندر سے یہ ساری باتیں اگلوا رہے تھے۔ کیا وہ لڑکا اب بھی تمہارا دیوانہ ہے؟ مسفرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، آنکھیں اس کی اب بھی بند تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ تمہارا دیوانہ ہے؟ اسرار احمد نے نیا سوال کیا تو وہ سابقہ لہجے میں بولی، کیونکہ وہ میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتا رہا تھا رات بھر کہ تمہارے بالوں نے مجھے اپنا اسیر بنا دیا ہے، ان کی خوشبو مجھے پاگل کر دیتی ہے، میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہوں جب تک ان کی خوشبو میری ناک سے ٹکراتی ہے۔ وہ بہت سوچ سوچ کر بول رہی تھی، اگر تم اسے یہاں بلانا چاہو تو کیا وہ آ جائے گا؟ اسرار احمد کے اگلے سوال پر اس نے پھر اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں وہ میرے قریب آنا چاہتا ہے، پر یہ سب اسے نہیں آنے دیتے، اسے دھمکی دیتے ہیں کہ وہ میرے بال کاٹ دیں گے، تبھی وہ میرے قریب نہیں آ رہا۔ یہ کہتے مسفرہ نے زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دی، کیونکہ وہ جنات اب اسے بہت زیادہ اذیت دینے لگے تھے۔ چونکہ مسفرہ نے ان کا راز اسرار احمد کو دے دیا تھا، تبھی تو وہ پاگل ہو رہے تھے۔ اسرار احمد جلدی سے بولے، مسفرہ تمہاری جان خطرے میں ہے، جس میں سے صرف اور صرف تمہیں وہی نوجوان نکال سکتا ہے۔ میں کچھ پڑھائی کروں گا اور وہ پڑھائی صرف 1 منٹ کی ہوگی، تب یہ سب جنات تم سے دور چلے جائیں گے۔ ان کے جاتے اگر وہ جن زیادہ انہیں ختم کر دے تو وہ تمہیں یا تمہارے بالوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن اس لڑائی میں اس جن زادے کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے جو کہنا سوچ سمجھ کر کہنا۔ اگر تم کہو گی تو میں تبھی یہ عمل شروع کروں گا۔ ان جنات کو دور اس لیے بگا رہا ہوں تاکہ وہ جن زادہ اور یہ جنات تم سے دور جا کر لڑائی لڑیں، لیکن اس کے بعد جو جیتا وہ تم پر بھی فاتح پا کر رہے گا اور ہمیشہ کے لیے تم پر حاوی ہو جائے گا۔ بتاؤ تم یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو؟ اسرار احمد نے جو ہی پوچھا تو ان شریر جنات نے مسفرہ کو اذیت دینا شروع کر دی۔ تبھی اسرار احمد نے بھی برق رفتاری سے اپنی پڑھائی شروع کر دی، جس سے ایک دھماکہ ہوا اور وہ سبھی جنات اڑتے ہوئے دائرے سے باہر اچھل کر گرے۔ پیچھے گرتے ہی انہوں نے دائرے میں دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن دائرے کے گرد حصار مضبوط تھا تو وہ اندر نہیں آ سکے۔ اسی لمحے ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ نیلی آنکھوں والا جن زادہ بھی سبھی کو دکھائی دینے لگا۔ اب وہ جنگل کسی جنگ کا محاذ لگ رہا تھا، جہاں ایک طرف وہ شریر جنات تھے تو دوسری طرف نیلی آنکھوں والا جن زادہ۔ وہ دونوں لڑ رہے تھے صرف اور صرف مسفرہ پر حاوی ہونے کے لیے۔ اور جنات کی جنگ اس لیے تھی تاکہ وہ مسفرہ کو مار کر قبیلے کا آخری دعوے دار بھی ختم کر دیں، جبکہ اس جنزادی کو صرف اور صرف مسفرہ کے بالوں کی مہک نے اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا، جس پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقبوض ہونا چاہتا تھا۔ وہ لڑائی پورا 1 منٹ چلی، لڑتے ہوئے کچھ بھی واضح دکھائی تو نہیں دے رہا تھا، لیکن اڑتی ہوئی مٹی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ لڑائی اب تک چل رہی ہے۔ 1 منٹ بعد وہ مٹی آہستگی سے واپس نیچے بیٹھ گئی اور مسفرہ نے بھی اسی لمحے اپنی آنکھیں کھولی۔ اسرار احمد نے سب کو دیکھتے ہی کہا، مبارک ہو، مسفرہ کی جان تو بچ گئی ہے، کیونکہ ان شریر جنات کو نیلی آنکھوں والے جنزادے نے مار بگایا ہے، لیکن وہ اب مسفرہ اس کی قید میں ہے۔ وہ چاہے تو اس پر حاوی ہو سکتا ہے اور چاہے تو اسے آزاد کر سکتا ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پہلے تو وہ جن زیادہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اسرار احمد کے کہنے کے بعد وہ سب کو نظر آنے لگا۔ میں پوری حقیقت جان گیا ہوں، اگر مسفرہ انسان ہوتی اور انہی حالات میں ہوتی تو خدا گواہ ہے میں اسے آزاد کر دیتا، لیکن چونکہ اس کا اور میرا وجود ایک ہی شے سے بنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مسفرہ کے ساتھ میری شادی کر دی جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر آپ کہیں گے تو آپ کے ساتھ انسانوں کے حالات میں وہاں تک رہنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن خدا کی قسم میں اس کے بالوں کی مہک کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔
اگر اسے دور رہا تو مر جاؤں گا، مجھ پر احسان کر دیں، ہمارا نکاح کر دیں۔ اس وقت وہ جتنی مشکل سے کانپتے ہوئے بول رہا تھا، کہیں سے بھی جن زیادہ نہیں لگ رہا تھا۔ مسفرہ کی ماں رئیسہ بھی وہاں آ گئی اور اسرار احمد نے سب کی حامی کے ساتھ ہی وہیں بیٹھے بیٹھے مسفرہ اور شاہ جہان کا نکاح پڑھوا دیا۔ نوشین نکاح کے بعد رونے لگی تو شاہ جہان نے وعدہ کیا کہ کچھ دن کی بات ہے، وہ رئیسہ کو اس کا قبیلہ واپس دلوا کر مسفرہ کو لے کر واپس ضرور یہاں آئے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہے گا۔